बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मसवी प्रोग्राम अहले बैत कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 16 जुलाई है, 5 ज़िलहिज है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़रे में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें एक तसलसल के साथ, एक तरतीब के साथ, एक मरहलावार जो है गुफ्तगू की जा रही है कि कुरान करीम में जहाँ जहाँ पर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, मुख्तलिफ हवालों से, तशबीहात में या मुहकम आयतों में या मुतशाबे आयतों में, जिस हवाले से भी जिक्र है, उनकी शान नुज़ूल भी और उसकी तफसीर भी एक साथ जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और इस पे गुफ्तगू करने के लिए आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की यकीनन कोई मोहताज नहीं, आयतुल्लाह अल सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब नजफ अशरफ इराक से हमारे साथ क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलामत रहना साहब। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, जहाँ पर हमने पिछले जुमे को गुफ्तगू को रोका था, जहाँ पर मुनक़ता हुई थी, वहीं से अपनी गुफ्तगू को मरबूत करेंगे। और हमारी गुफ्तगू हो रही थी कुरान करीम में सूरतुल बकरा के अंदर, और फिसादियों का जिक्र हो रहा था कि ये फिसादी जो टोला है, जो बउनवान इस्लाम जो है वो काम करता है, नाम लेबादे उनके इस्लामी है, चेहरे पर जो नकब लगाई हुई है वो इस्लामी है, मगर अंदर से वो उनका जो मतमे नजर है वो फिसाद फैलाना होता है। इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू मुनक़ता हुई थी प्रोग्राम का टाइम तमाम हो जाने की वजह से। उसको आगे बढ़ाएंगे कि क़िबला फिसादी और मुस्लिह कौन है, इनकी जरा सा तौजीह फरमा दें और थोड़ा सा पिछला भी शामिल कर लें, ताकि जो हमारे नए इस वक्त नाज़रीन हैं जो पिछले हफ्ते हमारे साथ नहीं थे, उनको भी साथ लेके आगे बढ़ा जा सके। बिस्मिल्लाह क़िबला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुद दाइमा अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद न करो, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। इस आयत के ज़िमन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन अबरज़ तरीन मसादिक के बारे में कि जो इस्लाह के नाम पे फसाद करते हैं, और उनका सबसे बड़ा फसाद जो है वो अक़ीदे में है, उनके बारे में इरशाद फरमाया। अगरचे ये आया मुबारका जो है हर किस्म के फसाद के बारे में जो इस्लाह के नाम पे होता है, चाहे उसका ताल्लुक अक़ीदे से हो, चाहे उसका ताल्लुक अमल से हो, चाहे उसका ताल्लुक सियासत से हो, इस्लाह के नाम पे अगर फसाद बर्पा किया जा रहा है किसी किस्म का, चाहे माली फसाद और करप्शन है, चाहे अखलाकी करप्शन है, मीडिया के ज़रिए से जो की जा रही है लोगों की गलत तरबियत, इस्लाह चाहे ड्रामों और फिल्मों के ज़रिए से है, कहते यही हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो मुआशरे की तरबियत कर रहे हैं, हम तो मुआशरे के उन पहलुओं को उजागर कर रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। लेकिन उस इस्लाह के नाम पे बहुत ज़्यादा अखलाकी, दीनी, फ़िक्री, अकायदी, अमली फसाद को फैलाया जा रहा होता है। जैसे कि आज मीडिया, अक्सर मीडिया का यही आलम है। बहुत कम मीडिया है जो दुनिया को वाक़ईन इस्लाह की तरफ ला रहा है और जिसमें उनकी दुनिया और आखिरत की खैर है। तो इस आया मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसी बात की तरफ जो है लोगों को मुतवज्जे फरमा रहा है कि दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं, जब उनसे ये कहा जाता है कि फसाद न करो किसी भी जिहत से, चाहे कत्ल गारत, दहशत गर्दी, कोई भी जिहत है। जैसे आज हम देखते हैं कि करप्शन जो है वो फ़कत माली नहीं रही, बल्कि तिजारत के अंदर जहाँ-जहाँ आप जिस हत्ता मेडिसिन, उसमें करप्शन है, उसमें फसाद है। असली प्योर मेडिसिन नहीं मिलती। खाने-पीने की चीज़ों में फसाद है, उसमें जो है वो प्योर चीज़ें नहीं मिलती, केमिकल के ज़रिए उनको जल्दी तैयार किया जाता है, उनका वज़न बढ़ाया जाता है। तो जिस फ़ील्ड में आप चले जाएँ, बहुत कम ऐसे इदारे, बहुत कम ऐसे अफ़राद दुनिया में हमें मिलेंगे कि जिनके अंदर इस्लाह का पहलू है और इस्लाह से वो फसाद नहीं चाहते। और कुरान में एक और मकाम पे भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसी बात की तरफ लोगों को मुतवज्जे फरमाया। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर,
کہ بر یعنی خشکی کے اندر بھی فساد ظاہر ہو چکا ہے اور جی سمندر کے اندر بھی فساد ظاہر ہو سمندر چکا کے ہے. اندر یعنی بھی. آج اللہ آج دنیا جو ہے پالوشن پہ جب بات کرتی ہے اور اور نہروں کے اندر اور سمندروں کے اندر جو اس کی چاہے اب وہ آب کے حوالے سے یا ہوا کے حوالے سے بات کی جاتی، تو اسلام نے اور قرآن نے تو یہ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ وہ فساد جانوروں کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں، سمندروں میں جو چیزیں پھینکی جاتی وہاں بھی فساد ہے. سبحان اللہ، اور بہت خوب بہت خوب. فساد کی کچھ اور سچویشن بھی سمندروں میں، مثلا آج جو تجارت ہو رہی سمندروں کے ذریعے، بلکہ جنگیں لڑی جاتی ہیں سمندروں کے ذریعے، تو یہ بہت ساری چیزیں جو آج سمندروں کے ذریعے سے ہو رہی، وہاں بھی فساد کی کئی صورتیں نظر آتی ہیں. تو یہ تو مختصر سی تمہید تھی. اب آتے ہیں اس آیت کی تعویل کی طرف. ظاہر قرآن بھی حجت ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور باطن قرآن کے مطابق امام کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کیا مراد ہے. تو روایت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت ذکر ہوئی ہے. اللہم صلی علی فرمایا اذا محمد. قیل لہؤلاء الناقصین للبیع فی یوم الغدیر، کہ جن لوگوں نے غدیر کی بیعت کو توڑ دیا، جو مولا امیر المومنین کی امامت و امارت اور امیر المومنین کہہ کے بیعت کی گئی کہ مومنوں کے حاکم و امیر ہیں، جو لوگ اس بیعت کو توڑ چکے تھے، جب ان کو یہ کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، کس ذریعے سے؟ بے اظہار نقص البیع لعباد اللہ المستضعفین، کہ کیسے فساد زمین میں برپا کرتے ہو؟ کہ آپ لوگ ظاہر کرتے ہو کہ ہم نے غدیر کی بیعت توڑ دی ہے، تو جو کمزور لوگ ہیں عقیدے میں، ان بندوں کے لیے جو ہے کیا نقصان ہے؟ فتشوشون علیہم دینہم، تو ان لوگوں کو تشویش ہو جاتی ہے، وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں اور فلاں لوگ جب بیعت توڑ رہے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ یہ بیعت کوئی لازمی نہیں تھی. یعنی جو کمزور عقیدے کے اعتبار سے ضعیف لوگ ہیں وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جو بیعت اگر اس میں واقعاً الزامی ہوتی تو اتنے لوگوں نے کیوں توڑ دی؟ کیوں توڑتے ہیں؟ وَتُحَيِّرُونَهُمْ فِي مَذَاهِبِهِمْ، ان لوگوں کو حیرت ہو جاتی ہے کہ اگر فلاں نے توڑ دی ہے، فلاں نے توڑ دی، تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں جو بیعت یہ کوئی الزامی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا دین خراب ہوتا ہے. جب ان کا دین خراب ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں زمین میں فساد ہوتا ہے. یعنی عقیدے میں فساد یہ سب سے بڑا فساد ہے. جسمانی اور میٹیریل جو میٹرنل فساد ہے، اس کا فساد انسان کا فقط دنیا کے اعتبار سے اسے نقصان ہے، لیکن جو عقیدے کا فساد ہے وہ آخرت کا ہمیشہ کا نقصان ہے. قالوا انما نحن مصلحون، امام فرماتے ہیں جب ان سے یہ کہا گیا کہ غدیر کی بیعت کو توڑ کے اور لوگوں میں اظہار کر کے، جو کمزور اور ضعیف اعتقاد کے لوگ ہیں، جو آئندہ کے لوگ ہیں، ان کو آپ لوگوں نے گمراہ کر دی ہے، یہ زمین میں فساد ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کے نام پہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ امت میں تفرقہ نہ پڑے، امت متحد رہے. اگر اہل بیت میں خلافت و امامت آ گئی تو امت جو ہے وہ تفرقے میں پڑ جائے گی، لہٰذا ہم اصلاح چاہتے ہیں. اور یہ بات تاریخ نے باقاعدہ یہ باتیں نقل کی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی نقل ہوئی ہیں. اور حالانکہ اس بات کا کہنا کہ ہم اصلاح کے لیے جو ہے غدیر کی بیعت کو توڑ رہے ہیں اور ہم ایک اور نیا سسٹم لا رہے ہیں، جمہوریت کا سسٹم لا رہے ہیں، یہ فی الواقع اللہ پہ بھی اعتراض ہے اور اللہ کے رسول پہ بھی اعتراض ہے. یعنی نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کو علم نہیں ہے کہ امت کی وحدت کس میں ہے جی اور امت کس میں کس ہے؟ وجہ سے تفریقے میں پڑ جائے گی. لیکن ان لوگوں کو جو مل بیٹھے رسول اسلام کے آخری اوقات میں بھی نہ لکھنے دیا قلم دوات دے کے، اور بعد میں بھی جو ہے رسول کا جنازہ چھوڑ کے بیٹھ گئے اس امر کو حل کرنے کے لیے کہ امت تفرقے میں نہ پڑ جائے. رسول اسلام کے اوپر اس سے بڑا میرا خیال میں الزام نہیں ہو سکتا کہ انہیں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رسالت مکمل کیے بغیر جا رہے ہیں. یعنی ایک عام انسان اگر ایک چرواہا بھی ہے، وہ اپنے ریوڑ بکریوں بھیڑ کو کہیں جانا ہو بغیر کسی نگران اور رائی کے نگران کے نہیں چھوڑ کے جاتا، اس نہیں کا کوئی چھوڑتا. ارینجمنٹ کر کے جاتا ہے. تو کیا جی ہاں. رسول اسلام اپنی امت کو قیامت تک کے لیے
بغیر نگران کے، بغیر محافظ دین کے، بغیر رہبری کرنے والے کو چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ کی مرضی، آپ جو کرتے پھرو. یہ نعوذ باللہ رسول اسلام پہ اس سے بڑا بہتان اور رسول اسلام کے اس سے بڑی انسالٹ نہیں ہو سکتی. اور اللہ کے بالکل صحیح. بنائے ہوئے دین کے سسٹم کے خلاف بات ہو رہی کہ خدا نے اس سسٹم کو جو ہے نامکمل چھوڑ دیا اور لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ جیسے کرتے پھریں. تو یہ ساری بات جو اچھا ہے اس کی تاریخ میں بھی نقل کی. جی موسی صاحب. اگر اس کے کانسیکوینسز دیکھے جائیں اور پریکٹیکلی آج دیکھے جائیں، یعنی کہ اس کو 14 سال ہو رہے ہیں اس بات کو، اور اس وقت اگر امت کی حالت دیکھی جائے تو ایک دو ملک نہیں ہے، 55-56 اسلامی ملک ہیں، اسلامی تشخص کی بات کرتے ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنو امیہ نے طاقت پائی اور طاقت کے زور پہ حکومت کی، تو یہی جو غدیر سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، یہ جا کے اموی طرز کے اوپر اسلام کو ڈھال دیا، جو کہ اسلام کی اصل شکل نہیں تھی. جب بنی عباس نے آ کر بنی امیہ کی قبریں کھودی اور اس کے اندر آگ بھر دی اور انہوں نے اپنا جھنڈا طاقت کے زور پر لہرا دیا، تو یہی امت اموی اسلام سے ہٹ کے عباسی خلافت میں آئی اور اپنے پھر دین کو تبدیل کر لیا. پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ اور مختلف یہ مطلب تمام یہ چیزوں کو، ان پلوں کو عبور کرتے آگے بڑھے. آج اس وقت آپ دیکھیں کہ کہیں پر دنیا کا بڑے سے بڑے دہشت گرد آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے اسلامی ممالک کے اندر، ان کو ہار پہنائے جا رہے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی میرا سوال قبلہ یہاں پر ضمن یہ ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو کہ جس سے کہ ایک عام مسلمان کے دل میں ایک ذلت کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے اس امت کا مسلح اس وقت کے، ان سے پوچھنے والا کہ یہ کس بنا پر، کس نام کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کے ٹھیکیدار بن کر، اور جو خاص دشمن ہے اسلام کے، ان کے گلے میں تمغے ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہے ہیں، ان کو میڈل دے رہے ہیں، ان کے ساتھ رقص کر رہے ہیں، اور خادمین حرمین شریفین بھی جو ہے وہ ٹائٹل رکھتے ہیں. تو یہ جو تمام پوری دنیا کے سامنے اسلام کا ایک سریعہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ وہ راستہ جو غدیر کا اصل راستہ جو محمدی اسلام تھا، جو اصل اسلامی ناپ تھا، اس کو چھوڑنے کی یہ سزا ہے، یہ اس کی پیدائش کے اندر پوری دنیا میں اس وقت ذلیل ہو رہا ہے، یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ جی آپ نے بڑا اچھا جو ہے کوشچن ریز کیا ہے. میں اس مقام پہ اتنا کہوں گا کہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہو جاتے ہیں. جیسے حکمران ہوں گے ویسے لوگ دین کو اختیار کر لیں گے. لہذا بہت کم لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں کہ جنہوں نے ریئل اسلام کو سمجھا اور اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے محنتیں کی ہیں، جہد کیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا وہ فرمان مبارک جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں، اکثر لوگ اگر ان پہ مصیبت آ جائے تو دیندار کم رہ جاتے ہیں. الناس و عبید الدنیا، امام فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. دنیا جس طرف ان کی دنیا جائے گی، جس طرف ان کی معیشت جائے گی، گزر جائیں. جو ہے سما درت ہے سما درت معاشہم، کہ وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں جس طرف ان کی دنیاوی زندگی، اقتصادی مالی زندگی جا رہی ہوتی ہے، وہ ادھر ہی گھوم جاتے ہیں. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَانُونَ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور صبر کرنا پڑے، استقامت دکھانی پڑے، تو اس وقت دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. تو یہی خدا اچھا نے جو آزمائش لی ہے دنیا کے اندر. جی یہاں پر ایک چیز اور بھی قبلہ، کیونکہ آج 5 ذی الحجہ ہے، جناب ابو ذر غفاری کی آج وفات کا دن ہے، اور ان کی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ابو ذر سے زیادہ سچا شخص نہیں کہ اس کے اوپر آسمان نے سایہ کیا ہو. اور جناب ابو ذر کو اگر تاریخ پڑھی جائے، لوگ توجہ نہیں کرتے، جو اصحاب کا ڈھنڈورا پیٹتے روتے ہیں کہ اصحاب آج وہ گروپ کہاں چلا جاتا ہے، وہ تکفیری کہاں چلے جاتے ہیں، کیوں جناب ابو ذر غفاری کا دن نہیں مناتے، کیوں ان کی تاریخ کے اوپر ان کو کس نے جلا وطن کیا، کس نے ان کے اوپر مصائب ڈھائے، کس کے، اور وہ اتنے خاص اصحاب ہو کر، اتنے خاص صحابی ہو کر، اور کس کے خیمے میں کھڑے تھے، امیر المومنین کے خیمے میں کھڑے تھے، اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی قربانی کے لیے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں تعزیت کے لیے قبلہ تو جملے سرکار کے لیے. جی آپ نے بڑا جو ہے امپارٹنٹ مسئلے کو اٹھایا ہے، اور اس میں جناب ابو ذر کا ذکر میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. اصل میں اصحاب کو جو ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کر لیا گیا فرقوں نے،
اور فرقے کچھ فرقے چونکہ حکومتوں نے بنایا، جو رسول اسلام کے بعد حکومتیں آئیں، انہوں نے ان اصحاب کو سراہا، ان کو اصحاب مانا جو ان کی حکومتوں کے لیے موافق تھے، اور جو اصحاب ان حکومتوں کے مخالف تھے اور اصلی دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بھی صلی تھے اللہ اور علیہ اس کے محافظ بھی تھے عملی طور پہ، اور انہوں نے آواز بھی بلند کی، مظاہرات بھی کیے، ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا، ان کو اس لیے جو ہے خراج تحسین پیش نہیں کی جاتی، کیونکہ جتنی حکومتیں آئیں رسول اسلام کے بعد وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کے مظالم اور ان کے جرائم اور ان کی بدعات کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اس وجہ سے ان کا ذکر آج تک نہیں ہوتا، اور وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے ان کی ان محنتوں اور ان کی ان قربانیوں کا جو ہے وہ اثر دیکھا، اور اس وجہ سے ان کو خراج تحسین خود رسول اسلام نے پیش کی جناب ابوذر کے بارے میں کہ 9ویں درجے ایمان پہ اور سلمان 10ویں درجے ایمان پہ ہیں، اور ابوذر کے بارے میں وہ حدیث آپ نے پیش کی کہ ما ازلت السماء ما ازلت الخضراء ولا اقلت وما اقلت الغبراء اصدق من لہجت ابی ذر، کہ آسمان نے سایہ نہیں وسلم۔ کیا، زمین نے اٹھایا نہیں، ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا صحابی نہیں سچا گزرا، لیکن صحابہ کی بات ہو رہی، اہل بیت کی تمن نہیں ہو رہی، اہل بیت کا تو قیاس نہیں کیا جا سکتا کسی پہ، خود معصوم فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابو ذر جیسے سچے انسان سے جو ہے دین اگر لے لیتے لوگ اور اہل بیت سے نہیں بھی لینا چاہتے تھے، ابو ذر جیسے صحابی سے اگر سچے صحابی جس کو رسول اسلام نے سنی شیعہ کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے سب سے زیادہ صحابہ میں سچا کہا ہے، اگر اس سے لے لیا جاتا تب بھی یہ تفرقے نہ ہوتے، تب بھی یہ فتنے نہ ہوتے، تب بھی امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتی، اور ابو ذر جو ہے ان کو باقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ اے ابو ذر جو ہے وہ علی کے ذکر سے مجالس کو زینت دو، یہ رسول اسلام کا فرمان ہے، یا ابا ذر زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ علی کے طالب علیہ ذکر سے السلام۔ جس مجلس میں جہاں بیٹھو علی کا ذکر کرو، یہ ابو ذر کو جناب رسول اسلام نے تعلیم دی، اور یہی ابو ذر کی سیرت تھی کہ جہاں بھی جاتے، حج پہ جاتے وہاں علی کا ذکر کرتے، اور جہاں بھی ہوتے وہاں علی کا ذکر، کیونکہ علی کے ذکر سے رسول فرماتے ہیں میرا ذکر ہوتا ہے، ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور ابو ذر کو اسی کی چیز کی سزا ملی کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، سزا تو میں نہیں کہوں گا، یعنی لوگوں نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے، اللہ کی طرف سے تو ان کو عزت اور مرتبہ اور بلند انعام۔ ملا، اور ان کو مدینے سے اسی جرم میں نکال دیا گیا کہ وہ علی علی کرتے اور حق بیان کرتے تھے، پھر ان کو جب شام بھیجا گیا، شام کے جو حکومت کے خلاف سب سے پہلا دھرنا، سب سے پہلا مظاہرہ غریب اور فقراء و مساکین لوگوں کو جمع کر کے وہ ابو ذر نے دیا، اور کہا کہ یہ جو اتنا بڑا محل بن گیا، اگر اپنے مال سے ہے تو اسراف ہے، اگر بیت المال سے ہے تو یہ لوگوں کا مال غصب ہوا ہے، لہذا ظلم ہے، تو یہ دھرنے جب ابو ذر نے دیے تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور بے پلان اونٹ پہ بٹھا کے تیز اونٹ کو دوڑا کے مدینے کی طرف بھیجا گیا تاکہ راستے میں یہ بوڑھے صحابی جو ہیں وہ شہید ہو جائیں، لیکن جب وہ پہنچے تو ان کی رانوں سے خون ٹپک رہا تھا، اور مدینے میں اللہ پھر انہوں نے نہی عن المنکر کا کام شروع کیا اور امر بالمعروف کو، اور ان کو مدینے سے نکال کے ایک صحرا میں بھیج دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ مدینے سے کوئی بندہ ان کو جو ہے رخصت کرنے کے لیے نہ جائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو مولا علی علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین جو ہے جناب ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے مدینے سے باہر آتے ہیں، اور مدینے کا کوئی اور فرد نہیں آتا۔ اب یہ حالت دیکھیں، یعنی رسول اسلام کے بعد بہت مختصر عرصے میں جو سچے صحابی تھے، جو ابو ذر جیسے، ان کے اوپر اللہ ایسا اکبر۔ ظلم ڈھایا جا رہا تھا اور ان کے سچ کو برداشت نہیں کیا جا رہا تھا، اپنی حکومتیں بچانے کے لیے، اپنے عہدے بچانے کے لیے، مال دنیا کے لیے، لہٰذا ایسے صحابہ کا ذکر کون کرے گا؟ کیونکہ جن فرقوں کو، جن مذاہب کو حکومتوں نے پالا ہے، لہٰذا وہ سلسلہ تو ان کے پیروکار وہ اسی طرح کرتے رہیں گے، ایسے صحابہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ اور امیر بالکل المومنین صحیح علی علیہ بات۔ السلام نے جناب ابو ذر کے السلام علیہ وسلم۔ بارے میں دنیا ہے کہ اپنی دنیا کے لیے وہ آپ سے خوف زدہ ہے، وخفت علی دینک، اور تو اپنے دین کے اللہ اوپر، دین کی وجہ سے خوف زدہ ہے، خدا سے تیرے اندر جو اللہ خوف ہے، اور تو اپنے دین کی وجہ سے اللہ۔ خوف زدہ، اور وہ دنیا کے لیے سبحان اللہ۔ تجھ سے خوف زدہ ہے، لہذا امام نے ان کو الوداع بھی کیا، اور جناب ابو ذر جو ہے ان کی جو ہے وفات وہ ایک صحرا میں ہوئی، مالک اشتر رحمت اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور غربت کے عالم میں جناب ابو ذر دنیا سے گئے، اللہ اکبر۔ بیٹی جو ہے وہ ایک بیٹی تھی جو کھڑی تھی
راستے کے اوپر کہ کوئی آئے اور جنازہ پڑھائے، تو یہ غربت جو ابو ذر نے دیکھی، یہ مصائب جو دیکھے، وہ مصائب تو ختم ہو گئے، لیکن ابو ذر کا وہ علم آج تک بلند ہے، ان کا جہاد باللسان، جہاد جو ہے انہوں نے علم کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے سبحان اللہ، حق دین کو پہنچانے کے لیے صحابی جلیل نے جو خدمات صحیح، انجام دی، وہ آج بھی احرار، جو آزاد لوگ ہیں، جو غلام نہیں ہیں، جو ذہنی غلام نہیں ہیں، جو دنیا کے غلام نہیں ہیں، جو دنیا کے جو ہے وہ دنیا پرست لوگ نہیں، ان کے لیے آج بھی ابو ذر کی سیرت جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سبحان کہ اللہ، جناب ابو ذر علیہ السلام بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، یہ وہ صحابہ میں مظلوم ہستی بھی ہے، ان کی مظلومیت کا دن بھی منانا چاہیے، مظلومیت کا پرچار ہونا چاہیے۔ اس لیے ان سبحان صحابہ اللہ، کا ذکر نہیں کیا جاتا، کیونکہ جب کیا جائے گا تو ان کی مظلومیت کا ذکر آئے گا، پھر پتہ چلے گا کس کس نے ظلم کیا، کیوں ظلم کیا، ان کی تبلیغات کیا تھی، تو حقائق جو ہیں وہ آشکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے مظلوم صحابہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور شیعہ حضرات جو مومنین ہیں سلام، وہ ان تمام صحابہ کا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا بہتان ہے تشیع کے اوپر، غدیریوں کے اوپر یہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا، اور پروپگنڈا، اور آج تک پروپگنڈا ہو رہا ہے کہ صحابہ کو نہیں مانتے، حالانکہ صحابہ کو مانتے ہی فقط اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کیونکہ صحابہ ہیں ہی حقیقت میں وہی کہ جنہوں نے محمد و آل محمد سے وفا کی ہے، جنہوں نے دغا بے کیا، شک جنہوں نے اسلام، ظلم کیا، رسول اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، پھر وہ صحابہ کی لسٹ میں کہاں آئیں گے؟ لہذا صحابہ جو اصلی صحابہ ہیں، سلمان ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو، عمار ہو، مقداد، اس طرح کے صحابہ کہ جنہوں نے رسول اسلام کو، ان کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا، ان کی آل کو نہیں چھوڑا، ان صحابہ کو شیعہ مانتے ہیں، اور یہی اصلی صحابہ ہے۔ اور جو منافقین تھے صحیح، ان کو دوسرے فرقے مان کے وہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ کتنا بڑا پروپیگنڈا جو ہے اور جھوٹ کے بازار کو صحیح، گرم کیا گیا ہر زمانے میں، اور آج تک ہو رہا ہے، اور میڈیا کے دور میں ابھی بھی سبحان لوگ اللہ، ریسرچ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ قبلہ، سلام ہو شہید زبدہ جناب حضرت ابو ذر غفاری، جو کہ ایک مظلومانہ طریقے سے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے، مگر عشق اہل بیت علیہ السلام ان کے سینے سے جدا نہ ہو سکا۔ ناظرین، آج ان کی وفات کا دن ہے، ان کی ایک مظلومانہ زندگی کا جو ہے وہ آج خاتمہ ہوا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کم ذکر کیا آپ کی بارگاہ میں، چند جملوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں ہم آپ کے جو ہے وہ سوگ کے اندر، مگر ایک میسج دینا ضرور چاہتے تھے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ضرور اس کے اوپر دقت کریں، کیونکہ ایک ایسے صحابی جن کے لیے رسول کریم نے خود فرمایا ہو کہ ان سے زیادہ سچا جو ہے وہ شخص جس کے اوپر آسمان نے سایہ نہیں کیا، تو اس کو ذرا تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیں۔ آج کل تو کہیں مہمان نہیں ہونا پڑتا، تھوڑا سا براؤزنگ کر لیں نیٹ کے اوپر، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا کہ جناب ابو ذر غفاری کو اس طرح سے آپ دنیا چھوڑتے ہیں، اتنی مظلومانہ آپ کی ایک طریقے سے زندگی کا خاتمہ کیوں ہوتا ہے، یہ ذرا اس کی کھوج لگا لیں تو بڑے حقائق آپ کی اذان کے اوپر جو ہے وہ اشکار ہو جائیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں قبلہ، سورۃ البقرہ میں جو بے وقوف کن لوگوں کو کہا گیا ہے، کون لوگ ہیں جو کہ جو عقل سے عاری ہیں؟ سورۃ البقرہ میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ جی، بہت ساری روایات میں بھی جو ہے ذکر ہوا ہے کہ العقل، عقل کے بارے میں جب امام سے سوال ہوا، العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان، کہ عقل یہ ہے کہ جس سے اللہ کی بندگی کو اختیار کیا جائے اور جنتوں کو کما لیا جائے، تو یہ ہے عقل۔ لوگ عقل کا کچھ اور ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو چالاک آدمی ہو، جو مکار آدمی ہو، جو دوسروں کو دھوکہ دے لے، فریب دے لے، اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے اور عقل مندوں نے عقل کی یہ ڈیفینیشن نہیں کی۔ عقل ہے خدا کی طاعت کے اندر، خدا کی بندگی کے اندر، اور قرآن میں بھی اسی طرح کے لوگوں کو عقل مند کہا گیا۔ سورہ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ فرما رہے الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ ہیں وہ بے وقوف ہیں، کہ جو مومنوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہیں۔ اس کی تعویل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لِهَؤُلَاءِ نَاقِصِينَ لِلْبَيْعَةِ، کہ جن لوگوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت چھوڑ دی اور توڑ دی،
جب ان سے یہ کہا جاتا ہے آمنو بہذا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلموا لہذا الامام فی الفضی ظاہر الامر و باطنہ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور امام علی علیہ السلام کے ظاہر اور باطن کو سرے کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، جب یہ کہا جاتا ہے تو جیسے کما آمن الناس ہو، یعنی ان بے وقوفوں سے جب یہ کہا جاتا ہے منافقین سے کہ ایسے ایمان لاؤ اور علی کی ولایت پہ بھی اور رسول اسلام کے رسالت پہ جیسے دوسرے لوگ لے کے آئے ہیں، اور وہ کون ہے دوسرے لوگ؟ امام فرماتے ہیں المومنون کا سلمان والمقداد و ابی ذر و عمار، سلمان و مقداد اور ابو ذر و عمار رضوان اللہ تعالی علیہم ان اصحاب کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے قالوا فی الجواب لاصحابہم الموافقین لہم، کہ پھر ایسے لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو ان کے موافق تھے اور وہ مومنوں کے تو موافق نہیں تھے لیکن اپنے منافق ساتھیوں کے موافق تھے، ان سے یہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم کیا ایسے ہی مان لے ہیں کہ جیسے یہ بے وقوف لوگ لے کے آ گئے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں کن کو؟ جناب سلمان کو اور ان کے ساتھیوں مقداد و ابو ذر و عمار کو نعوذ باللہ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اور کس وجہ سے کہہ رہے ہیں بے وقوف؟ لما آتو علی خالص بدہم و محض طاعتہم، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ان مخلص صحابہ کو بے وقوف کیونکہ انہوں نے علی کی طاعت اور علی کی مودت اپنے دلوں میں بٹھا لی ہے، سبحان اس اللہ، وجہ سے ان کو واہ، کہہ رہے ہیں بے موالات اولیاء ہی و معادات اعداء ہی، اس وجہ سے ان مخلص صحابہ کو ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ علی کے دوستوں کو دوست رکھتے ہیں اور علی کے دشمنوں کو دشمن رکھتے ہیں۔ واہ، اور اس کے بعد فرمایا فرد اللہ علیہم، جب ان لوگوں نے ایسی بات کی نا ان خالص مخلص صحابہ کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم الصفہاء، کہ یہ جو ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار کو نعوذ باللہ بے وقوف کہنے والے ہیں، اصل میں وہ نہیں بے وقوف، یہ کہنے والے بے وقوف ہیں۔ الذین لم ينظروا فی امر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیعرفوا نبوتہ، انہوں نے رسول اسلام کی نبوت کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانا اور دین و دنیا کے اعتبار سے جو علی کے بارے میں نبی نے فرمایا اس کو بھی نہیں پہچانا، ولیکن لا یعلمون، ان لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے، وان اللہ یطلع نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقصہم ویلعنہم ویسخطہم، تو اللہ نے اپنے نبی کو ان کے بارے میں اطلاع دے دی ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ لعنت کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ناراض ہیں۔ تو یہ ہے وہ آیت جس آیت میں ایسے لوگوں کو بے وقوف کہا گیا کہ جنہوں نے غدیر کی بیعت توڑ دی، اور بلکہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سنی شیعہ کتب کے اندر موجود ہے اس میں رسول اسلام نے یہ تنبیہ فرمائی تھی کہ علی اور علی کے 11 بیٹے معصوم جو ہیں وہ تمہارے مولا و آقا و سردار اور میرے خلیفہ ہیں، اور فل یبلغ الحاضر الغائب فل یبلغ الشاہد الغائب، اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ جو اس غدیر کو مشاہدہ کر چکا ہے، دیکھ چکا ہے، جو اس میں حاضر ہے وہ اپنی نسلوں کو یوم قیامت تک یہ پیغام پہنچانے کا ذمہ دار ہے اور اس پہ واجب ہے کہ اپنی اگلی نسلوں کو بھی یہ پیغام پہنچائے کہ رسول اسلام نے اللہ کی طرف سے اپنے 12 جانشین خلیفے اور امام اور حاکم بنائے تھے، لہذا ان کو ماننا لازمی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت تشریح آپ نے کی، اور اس میں قرآن کی آیات اور اس کو احادیث کے ساتھ جو ملا کے مربوط کر کے جو نتیجہ آپ نے پیش کیا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور سامنے سے اگر آن گراؤنڈ سچویشن دیکھی جائے تو کبھی یعنی کس قدر ایک ذہنی ایک جس کو کہا جائے کہ ایک ناپختگی ہے امت کے اندر، کہ کبھی جس کو بھی آگے اٹھاتے ہیں کہ اب یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے، جس طرح سے تھوڑی سی سیاسی بات بھی کر لوں بیچ میں، جس طرح ابھی ترکی کے وزیر اعظم کے لیے ہو رہا تھا کہ مطلب یہ نئے جو ایک مسلمانوں کے ان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اب سناٹا ہے جب سے معلوم ہوا کہ انہوں نے صہیونی وزیر اعظم کو فون کیا مبارکباد کا، اب خاموش۔ کبھی ادھر جاتی ہے امت، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی اس کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، کبھی اس کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور جن کو خدا نے معبود قرار دیا، جن کو خدا نے جن کے لیے اطاعت کا حکم دیا، ان کے دروازے کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو کیا عقل مند کہا جا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ ہم
آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں ناظرین، گفتگو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک ساتھ کہاں پر آیا ہے، کہاں پر بیان ہوا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی، سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت بسم اللہ کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے آپ کو بھی اور آپ سے پہلے لوگوں کو خلق فرمایا تاکہ آپ متقی بن جاؤ. اس آیت کے ضمن میں امام عسکری علیہ السلام روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت امام زین العابدین علیہ السلام سے. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تمام لوگوں کو، اولاد آدم کو جو حکم ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور وہ عبادت کیسے ہوگی؟ عجیبوا ربکم حیث امرکم ان تعتقدوا، کہ ایسی عبادت خدا کی ہوگی کہ اعتقاد یہ رکھو ان لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، نہ اس کا کوئی شریک ہے، ولا شبیہ ولا مثل، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے نہ اس کی کوئی مثل ہے. عدل لا یجور، خدا عادل ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جواد لا یبخل، وہ سخی ہے، جواد ہے، وہ بخیل نہیں ہے. حلیم لا سبحان یعجل، وہ اس کے پاس بہت زیادہ حلم ہے، وہ کسی کو سزا اور انتقام میں جلدی نہیں کرتا. حکیم لا یختل، وہ حکیم ہے، صاحب حکمت ہے، وہ خطا نہیں کرتا. ایک تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بندگی میں آتا ہے. اگر یہ عقیدہ ہوگا تو انسان کے اندر بندگی موجود ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ، اللہ کہ محمد صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَأَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ افضل آل النبیین، کہ جو آل محمد ہے، بندگی کے لیے یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آل محمد تمام نبیوں کی آل سے افضل ہے. وَأَنَّ عَلِيًّا افضل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد میں وسلم. سب سے افضل علی ہیں. وَأَنَّ سبحان اللہ. أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ افضل اصحاب المرسلین، مرسلین کے رسولوں کے جتنے بھی اصحاب آئے ہیں ان تمام سے وہ صحابہ افضل ہیں جو رسول اسلام کے مومن صحابہ ہیں. یہاں قید لگائی گئی مومن صحابہ کی، یعنی منافق صحابہ جو ہیں تباً ان کا تو کوئی مقام نہیں، بارے میں پوری صورت بھی نازل کر دی اور ان کو جھوٹا کہا سورہ منافقین میں کہ یہ جھوٹے ہیں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں لیکن دل سے رسول نہیں مانتے. اور نہیں پھر مانتے دوسرے اللہ. مقام پہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے گہرے طبقے میں ہوں گے. سب سے سخت سزا جو ہے مشرکوں کافروں سے بھی سخت سزا منافقین کی ہے. اور اس کے بعد فرمایا اس مقام پہ، یعنی اس آیت میں جو امام علیہ السلام نے اس آیت کے ضمن میں اس کی تعویل پیش کی ہے اور اس کے مصداق کو بیان کیا ہے کہ آل محمد جو ہیں وہ تمام انبیاء کی آل سے افضل ہیں. اور دوسرے مقام پہ وہ اصحاب سب انبیاء کے اصحاب سے افضل ہیں جو رسول اسلام کے مومن اصحاب ہیں. تو اس آیت سے سبحان ہمیں اللہ. یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اصحاب کا بھی مقام ہے اور مومن اصحاب کا مقام ہے، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پوری دنیا میں رسول اسلام کے بعد ایک منفرد مقام ہے. بلکہ تسنن اور تشیع کے مصادر میں ایک روایت بہت ساری معتبر کتب کے اندر موجود ہے، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. علی علیہ ہاں. السلام جو ہے رسول اسلام کے بعد خاص عدلہ ہیں، رسول اسلام کے واہ. بعد کائنات میں سب سے افضل ہیں. اور جس نے اس بات کا انکار اللہ کیا گویا اس نے کفران نعمت کیا، اس نے کفر کیا. اس طرح کی حدیث مبارک اللہ سنی اکبر. شیعہ کتب بہت ساری معتبر کتب کے اندر موجود ہیں. لہٰذا یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ بہت ساری آیات اور روایات کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ رسول اسلام کے بعد جو ہے علی علیہ السلام کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل ہیں. اور اس پہ انفسنا وانفسکم کی دلیل بھی دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اسلام کی جان علی علیہ صلی السلام اللہ کو علیہ قرار وسلم. دیا ہے. تو جو رسول اسلام کی جان کے اندر جو جو کمالات ہیں تبا نبوت رسول اسلام سے مختص ہے، علی علیہ السلام نبی نہیں ہے، امام ہے. اس کے علاوہ جو مختص چیزیں ہیں رسول اسلام کی، اس کے علاوہ وہ تمام کمالات جو جان رسول میں ہیں
وہ جان علی میں ہے، کیونکہ علی جان رسول سبحان ہے۔ اللہ، اس وجہ سے اس سبحان اللہ، آیت سے بھی سبحان اللہ، استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اسلام کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ افضل علی علیہ السلام ہے، اور کیونکہ یہ سید المرسلین مرسلین ہے۔ اور سب سے بڑی جو طویل رسالت کے لیے اور وسیع ترین رسالت جو تمام لوگوں کے لیے تھی، تو جب تمام لوگوں اور قیامت تک کے لیے رسالت رسول اسلام کی چل رہی ہے، تو یہ سید الوسیین اسی رسول کے وسیع ہے، تو اس وجہ سے تمام کائنات کے لوگوں کے اوپر اور قیامت تک کے لیے ان کی وصایت اور امامت اور خلافت چل رہی ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کی بات کو تھوڑا مزید صحیح، تقریب ذہنی کے لیے کہ جتنا بڑا کوئی ملک ہوگا، جتنی اس کی جو ہے وہ وسعت ہوگی، اس ملک کے وزیر جو ہوں گے، اس کے وزیر اعظم جو ہوگا اس کی اتھارٹی زیادہ ہوگی۔ اگر مثال کے طور پہ صدارتی نظام ہے تو اس کا جو وزیر اعظم ہوگا اس کی بھی اتھارٹی اس اعتبار سے اس ملک کی کیپیسٹی، اس کی اختیارات کے مطابق ہوگی۔ جب رسول اسلام کو کیا گیا، ان کی رسالت کی وسعت بھی تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ رسالت ہے قیامت تک کے لیے، تو وسیع کی بے اتھارٹی، شک، وزیر کی اتھارٹی بھی اس اعتبار سے اگر ہم کمپیئر کریں تو بہت زیادہ ہے باقی سبحان اللہ، انبیاء کی بہت نسبت میں، زیادہ، باقی سبحان اوصیاء۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی اور مختلف جہتوں سے قبلہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عنوان جو ہے، ہمارا موضوع بھی اہل بیت در قرآن ہے، اور ایک سلسلے کے ساتھ قرآن میں جہاں جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، محمد و آل محمد کا تذکرہ ہوا ہے، اس کو باقاعدہ اس کی شان نزول کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس کے اوپر وقت لگا کے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ مولا امیر المومنین کے حبکاروں کے لیے، مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کے لیے، کہ صرف لفظ شیعہ سے محدود نہیں کرتا، کیونکہ لفظ شیعہ کی بہت زیادہ عظمت حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہے، اور ہر آدمی شیعہ ہو بھی نہیں سکتا، گو کہ ہر شیعہ گھر میں پیدا ہونے والا اپنے کو شیعہ کہتا ہے، مگر جو شیعت کی صفات ہیں، جو شیعہ کی صفات ہیں، وہ اس میں ہر آدمی پورا اتر بھی نہیں سکتا، تو ہم اس کو حبداروں اور محبت کرنے والوں اور آپ کے چاہنے والوں سے تعبیر کرتے ہیں، کہ قبلہ جو مولا امیر مومنین کے حبدار ہیں ان کے لیے حدیث میں ایسا بھی آیا ہے کہ کچھ فرشتے پروردگار نے خلق کیے ہیں، کہ جن کا کام ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کی لیے جو ہے وہ فرشتے جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہر وقت دعا فرماتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، ان کی کتنی تعداد احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی؟ جی، سورہ بقرہ کے اگلی آیت میں اسی حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے وہ بچھونا بنا دیا، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک ستون اور سائبان کے طور پہ بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے جو ہے وہ پانی کو اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کی صورت میں رزق کو جو ہے وہ نکالا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا شریک نہ قرار دو کسی کو، وانتم تعلمون، اس حالت میں کہ آپ جانتے بھی ہو کہ یہ اللہ کا جو شریک جس کو ہم قرار دے رہے ہیں یہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کی تعویل میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جعل لکم الارض فراشا تفترشونها لمنامکم، آپ کے سونے کے لیے بھی یہ زمین کام دیتی ہے، اور آسمان جو ہے تمہارے لیے چھت کا کام دے رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے سورج اور چاند جو ہے باقی ستارے تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے ان کو جو ہے مسخر کر دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے لا تعجبوا لحفظ السماء ان تقع علی الارض، اس بات سے آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ آسمان زمین پہ نہیں گر رہا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس سے زیادہ بڑی چیز کی حفاظت کے لیے بھی جو ہے سسٹم بنا رکھا ہے، ارینجمنٹ کیا ہے۔ قالوا وما ہوا، وہ کیا ہے؟ قالا من ذالک ثواب طاعت، بلے ثواب طاعات المحبین لمحمد وآلہ، کہ یہ آسمان جو زمین پہ نہیں گر رہا، فرشتوں کے ذریعے سے خدا نے اسے روکا ہوا ہے، اس سے بڑا کام جو ہو رہا ہے کہ محمد و آل محمد کے جو حبدار ہیں ان کی طاعتوں کا ثواب اس سے بھی بڑا کام ہے۔ ثم قال وانزل اللہ، من السماء ماء، یعنی مطر، اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل کیا، ینزل ما کل قطرۃ ملک یضع فی موضعها،
بارش کے جتنے قطرے زمین پہ آتے ہیں ہر قطرے کے ساتھ ایک جو ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، وہ جہاں اس قطرے کو جو ہے وہ گرانا ہوتا ہے وہیں گراتا ہے۔ الذی یامرہ بہ ربہ عز وجل، تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے جتنے قطرے ہوں گے اتنے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی۔ فعجبوا من ذالک، صحابہ کرام جو ہیں اور تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا بڑا انتظام خدا نے کیا، وہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ، فقال اللہ رسول اکبر، اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او صلی اللہ علیہ وسلم۔ تستغفرون عدد ہؤلاء، اتنے فرشتوں کے عدد کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہو؟ ان عدد الملائکہ المستغفرین لمحبی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکثر من عدد ہؤلاء، کہ علی علیہ السلام کے حبداروں کے لیے جو مغفرت طلب کرنے والے فرشتے ہیں وہ ان بارش کے قطروں کے جو برابر ہر قطرے کو ہر فرشتہ ایک فرشتہ لے کے آتا ہے، ان سے بھی زیادہ عدد علی کے حبداروں کے لیے استغفار کرنے والے فرشتوں کا ہے۔ پھر سبحان اللہ، فرمایا وَإِنَّ سبحان اللہ، عَدَدَ الْمَلَائِكَ اللَّاعِنِينَ لِمُبْغِضِيهِ اکثر من عدد ہؤلاء، تو اب اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہو کہ علی کے حوبداروں کے لیے استغفار کرنے والے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ان فرشتوں سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں عفواً ان فرشتوں کی ہے جو علی کے دشمنوں پہ لعنت کر رہے ہیں۔ ثم سبحان اللہ، قال عز سبحان اللہ، وجل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ما لا ترون کثرت هذه الاوراق والحبوب والحشائش۔ رسول اللہ السلام فرماتے ہیں یہ جو ہر طرف پھل پتے پودے ساری چیزیں جو آپ کے لیے اللہ نے خلق کیے یہ کثیر آپ دیکھ نہیں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اکثر عددا منہا ملائکہ یبتذلون لآل محمد فی خدمتہم، ان تمام قسم کے جو رزق ہیں درخت پھل چرند ترند جتنے بھی زمین پہ اللہ نے رزق جو ہے وہ اگائے ہے، ان سے زیادہ عدد فرشتوں کا ہے جو آل محمد کی خدمت میں ہوتے ہیں، اہل بیت کی اللہ خدمت میں اکبر، مشغول ہوتے ہیں۔ اتدرون سبحان اللہ، فیما یبتذلون لهم، جانتے ہو کہ کیا خدمت کرتے ہیں اہل بیت کی یہ فرشتے؟ فرمایا یبتذلون فی حمل اطباق نور علیہ التحف من عند ربہم، کہ کچھ ایسے اس قسم کے طبق جو ہیں جس کو ہم ٹرے کہتے ہیں، ایسے ٹرے اٹھائے ہوئے اور ان میں تحفے ہیں اور ان تحفوں کے اوپر نور برس رہا ہے، وفوقها منادیل النور، اس تحفوں کے اوپر جو نور ہے نور کے اوپر پھر جو ہے وہ پردے ہیں غطاء ہیں اس قسم کے وہ بھی نور کے ہیں۔ یخدمونہم فی حمل ما یحمل آل محمد منہا الی شیعتہم و محبیہم، کہ جو آل محمد اپنے چاہنے والوں اور شیعوں کے لیے جو کچھ چاہ رہے ہیں اس کو اٹھا کر، یعنی جو چاہتے ہیں وہ فرشتے پھر وہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں کہ ہم شیعوں کے لیے اور حبدار اہل بیت کے لیے، اہل بیت یہ چاہتے ہیں تو پھر فرشتے وہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ سبحان وَإِنَّ اللہ، طَبَقًا مِن تِلْكَ الْأَطْبَاقِ يَشْتَمِلُ مِنَ الْخَيْرَاتِ عَلَى مَا لَا يَفِي بِأَقَلٍّ جُزْءٍ مِنْهُ جَمِيعُ أَمْوَالِ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا کے مال کی کیا قیمت ہے، اس دنیا اللہ کے اکبر، مال کی قیمت کے مقابلے میں وہ ایک جو طبق ہے ان تمام طبقات میں سے ایک طبق، اس کے اندر اتنی خیرات رکھی ہوئی ہے معنوی اعتبار سے، شیعوں کے لیے جو خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، محبان اہل بیت کے لیے جو خیر کے دروازے ہیں، ان سبحان تمام اللہ، طبقات جو فرشتے اٹھا کے لاتے ہیں ان میں سے ایک طبق بھی پوری دنیا اور وما فیہا سے تھوڑے سے جز بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور اس سے بھی کم ہے۔ لہٰذا وہ جو معنوی خیرات ہے، وہ جو سکون ہے، وہ جو اطمینان ہے، وہ جو ایمان ہے، وہ جو یقین ہے، وہ دنیا کی زندگی بھی علی والوں کی زندگی ہے، وہی زندہ ہے، باقی تو سبحان اللہ، چلتے پھرتے لاشیں مردے پھرتے ہیں، ان کے دلوں میں نہ کوئی سکون ہے نہ کوئی اطمینان ہے، کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ جی، گھومتے پھرتے جو ہے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بے چینی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ علی والوں کو تو دنیا میں بھی چین نصیب ہے اور دنیا کے بعد بھی ان کو چین نصیب ہوگا، قبر میں حشر میں ہر جگہ انشاءاللہ، محمد والے محمد کے ساتھ ہوں گے۔ تو صحیح، یہ وہ ساری خیرات ہیں جو فرشتے علی اور اولاد علی اور معصومین کے چاہنے والوں کے لیے بانٹتے رہتے ہیں، علم کی خیرات، معرفت کی خیرات،
اطمینان کی خیرات، سکون کی خیرات، یقین کی خیرات، یہ ساری وہ خیرات ہیں۔ سبحان اللہ قبلہ۔ آخری ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عالیہ میں عرض کریں گے، اور اس کے اوپر چاہیں گے کہ تھوڑی سی آپ جو ہے وہ سواخراشی فرما دیں کہ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جو منکرین ہیں ان کو پروردگار عالم نے کیا چیلنج دیا، قرآنی منابع کی طرف اگر رجوع کی جائے، ادھر نگاہ کی جائے تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے قبلہ، اس پہ تھوڑا سا گفتگو فرمائیے۔ جی، اس سے اگلی آیت میں سورہ بقرہ کی 23 نمبر آیت میں، کیونکہ یہی راز تھا نا کہ رسول اللہ السلام فرما رہے تھے انی تارکن فیکم الثقلین، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت دونوں سے متمسک رہنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں کو پتا تھا کہ اگر ہم نے اہل بیت کا دامن پکڑا تو پھر ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو اہل بیت نے بتایا کہ کتاب کے اندر کیا ہے، کتاب کا ظاہر بھی حجت ہے اور 70 باطن ہیں جو اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں۔ اسی باطن میں امام فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثلہ، کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا اگر آپ کو شک ہے اس میں تو ایک صورت ہی اس کی مانند لے آؤ، ودعوا شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اللہ کے علاوہ اور گواہ لے کے آ جاؤ اس کے اوپر اگر آپ سچے ہو۔ اس آیت کے ضمن میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اس مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی ناسبی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، کس بات میں جھٹلاتے ہیں؟ قرآن کے اندر جھٹلا رہے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں جو رسول اسلام نے اپنے بھائی علی کی فضیلت کو بیان کی ہے کہ ان کو آقا و مولا بنایا گیا، یا اور فضائل بیان کیے گئے علی کے قرآن کے اندر، جب رسول بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت علی کی فضیلت میں آئی ہے تو یہ ناسبی جھٹلاتے ہیں رسول اسلام کو۔ ان کے بارے میں جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ یہ ساری جو بات ہے اس مقام پہ فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اے ناسبیو، اے دشمنان محمد و آل محمد، اگر آپ جو کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا علی کی فضیلت میں، اگر اس کے بارے میں آپ کو شک ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے کہ اگلے مقام پر ارشاد فَفَاتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس طرح کی کوئی صورت لے کے آ جاؤ اگر آپ وہ تمام رسول اسلام کی باتیں جھٹلا رہے جو علی کے بارے میں ہیں۔ اے من مثل محمد لم یختلف قط الی اصحاب کتب و علم، کے رسول اسلام نہ کسی اہل علم کے پاس تعلیم لینے کے لیے گئے، نہ کسی کتاب والے کے پاس علم لینے کے لیے گئے، لا یتلمذ لأحد، رسول اسلام کسی کے شاگرد بھی نہیں ہوئے، ولا تعلم منہ ودعوا شہداءکم، کی باتیں تمہیں علی کے بارے میں بتاتے ہیں یہ کسی کی بتائی ہوئی نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ الذین یشہدون بزعمکم انکم محقون، اور آپ لوگ اپنے ساتھیوں کو ملا کے اس بات کے اوپر کوئی گواہی لے کے آ جاؤ، کوئی اس طرح کی صورت لے کے آ جاؤ جو اللہ کی طرف سے صورتیں آئی ہیں اگر آپ سچے ہو۔ اسی مقام پہ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت امام باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول السلام کی خدمت میں آئے اور یہ عرض کی کہ اگر یہ لوگ علی کے بارے میں شک کر رہے ہیں تو ان سے آپ فرما دیں کہ کوئی ایک صورت اس طرح کی لے کے آ جائیں، یہ جو قرآن کی صورتیں آ رہی ہیں یہ صورتیں علی کے فضائل کے بارے میں ہیں، تو اس طرح کی صورت وہ بھی لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس قرآن میں شک کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ ثم قال تعالی فإن لم تفعلوا، کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کرو گے، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، جو فضائل علی بیان کیے جاتے ہیں اس کو قبول نہیں کرو گے، رسول اسلام کی تصدیق نہیں کرو گے، فاتقوا النار التي كنتم بها تكذبون، فاتقوا النار، ایسی آگ سے بچو، وقودها الناس والحجارۃ، ایسی آگ سے پھر بچو کہ جس کا ایندھن جو ہے لوگ ہیں اور پتھر قرار دیے گئے، وہ عدت للکافرین، اور یہ آگ ایسے کافروں کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، وشاکین فی نبوتی، یا انکار تو نہیں کرتے لیکن نبوت میں شک کر رہے ہوتے ہیں، والدافعین لحق اخیہ علی علیہ السلام، اور یہ ایسے لوگوں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے
کہ جو علی علیہ السلام رسول کے بھائی ان کے حق کو دور کرتے ہیں، والجاہدین علی امامت ہی، اور علی علیہ السلام کی امامت سبحان کا اللہ، انکار سبحان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، رسول اسلام کی نبوت میں شک کرنے والوں کے لیے، رسول اسلام کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ آگ تیار کی گئی ہے۔ اور یہ آگ ہے کس چیز کی؟ لوگوں سے بھڑکے گی اور پتھروں سے بھڑکے گی۔ اس کے بعد فرمایا وبشر الذین آمنوا، اے میرے سبحان حبیب جو اللہ، لوگ ایمان لے آئے ہیں آپ کی نبوت اور علی کی امامت پہ، ان کو بشارت دے دے کس بات کی؟ باللہ وصدقوک فی نبوتک سبحان اللہ، واتخذوک نبیا واتخذوا اخاک علیا بعد اماما ولک وصیا مرضیا وانقادوا لما یامرهم به وساروا الی ما اختارهم الیہ۔ تو یہ ساری وہی بات ہے کہ رسول اللہ کی سبحان وحدانیت، اللہ، رسول کی رسالت، علی کی امامت کا وہ یہ اقرار کرنے والے، یہ جو مومن ہے، یعنی اس میں ایک صحیح، بہت بڑی قیمتی بات اس روایت میں کی گئی ہے، وَرَعَوْا لَهُ مَا يَرَوْنَ لَكْ إِلَّا صحیح، النَّبُوَّةَ الَّتِي أُفْرِدْتَ بِهَا، کہ علی کے لیے وہی مقام یہ مومن دیکھتے ہیں یا حبیب یا نبی جو آپ کا ہے، مگر کہ آپ کو نبوت کی خصوصیت حاصل ہے، یہ آپ ہی کے لیے، سبحان علی کے اللہ، لیے نہیں، یعنی باقی سارا مقام مومن جو ہیں وہ علی کو وہی مقام دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ تو ایسے مومنوں کو آپ سبحان اللہ، بشارت دے دیں، وَإِنَّ الْجِنَانَ لَا تَصِيرُ لَهُمْ إِلَّا بِمُوَالَاتِهِ وَمُوَالَاتِ مَن نَّصَّ 30 سیکنڈ کے بلا، عَلَيْهِ من 30 ذُرِّيَّتِهِ۔ سیکنڈ، ایسے مومنوں کے لیے تو بشارت ہے، لیکن جو لوگ علی اور اولاد علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنتیں نہیں ہیں، اور اہل بیت کے سبحان اللہ۔ دشمنوں کی جو مخالفت نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ یہ روایت کا خلاصہ ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور اہل بیت در قرآن کے عنوان سے ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس النجفی